बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। बहुत ही अहम सवाल, ये कोरोना वायरस जो वबा के तौर पर फैल गया है, ये अजाब है या आजमाइश है? याद रहे, इस सवाल की अहमियत और भी बढ़ जाती है ये समझकर, ये देखकर कि इससे मुसलमान भी मुतासर हो रहे हैं और गैर मुस्लिम भी मुतासर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की लपेट में 160-70 से ज़्यादा ममालिक इसकी लपेट में हैं और तमाम दुनिया आइसोलेट होकर रह गई है। तकरीबन एक लॉकडाउन की सी कैफियत है। हर तरफ पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है कि जैसे बंद होने जा रही है। ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत से लोग मेरी तरह ये जानना चाहते हैं उलमाए किराम से कि ये अजाब है या आजमाइश है, और दोनों सूरतों में हमें क्या करना चाहिए। अगर अजाब है तब हम मुसलमान क्या करें, और अगर आजमाइश है उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए है। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम से रब्ता किया और उनकी राय हासिल की, जो हम आज की वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम की आरा की तरफ बढ़ें, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए देखते हैं उलमाए किराम इस बहुत ही गंभीर मसले पर और बहुत नाजुक और अहम मसले पर क्या राय रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्त, मारूफ स्कॉलर और लाखों अफराद के पसंदीदा एंकर मोहतरम जनाब तस्नीम साबरी साहब ने एक सवाल उठाया है और पूछा है। इसका मुफस्सल जवाब तो बहुत सारे उलमाए कराम ने दे दिया होगा। मेरी दानिस्त में कि क्या ये कोरोना वायरस जो है ये अजाब है या इम्तिहान है। अजाब अल्लाह करीम जो है वो उन लोगों को देता है जिनको संभलने का उसने मौका न देना हो, जिनकी दास्तानें किस्से इबरत बन जाएं, उनको अल्लाह सजा देता है और उनके नाम व निशान बिठा देता है। और इम्तिहान हर कौम पे आता है। इब्तला और मुसीबतें हर कौम, हर तबके के ऊपर वो गुजरते हैं। उसमें अल्लाह करीम हमारे इम्तिहान हमें इसलिए हमसे लेता है ताकि वो बता सके कि तुम भूल रहे हो, रास्ते से भटक रहे हो, वापस लौट आओ, तुम्हारा करीम रब तुम्हारे इंतज़ार में है। वो एक बुजुर्ग की बात है कि वो किसी जगह बैठ के लोगों ने पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहने लगे, अल्लाह कह रहा है कि अपने बंदों से कि आओ मुझसे सुलह कर लो, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि रब से सुलह कर रहा हूँ। तो वो बंदे जो हैं उसकी बात को सुन नहीं रहे। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा वो बुजुर्ग जो हैं कब्रिस्तान में है। पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा, मैं अल्लाह की और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। क्या हुआ? कहा, वो फरमा रहा है कि सुलह का वक्त था दुनिया, और अब वक्त सुलह का नहीं है, अब इम्तिहान का है, अब सवाल का है, अब जज़ा का है। तो इसलिए ये जितने भी चीज़ें आती हैं ये हमारी तंबीह के लिए, हमें भटके हुए रास्ते से वापस करने के लिए ये आती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये चीज़ भी हमारे लिए एक तंबीह का पैगाम। वो हज़रत इज़राइल से, मलकुल मौत से किसी पैगंबर ने ये कहा था कि आप लोगों को, दुनिया का ये असूल ज़ाब्ता है कि जब किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो उसको इतला दी जाती है, उसको बताया जाता है, उसको 3 दफ़ा बाखबर किया जाता है। लेकिन आप इंसान की सबसे कीमती चीज़ उसकी जान लेती हैं और उसको कुछ बताते नहीं हैं, कोई नोटिस नहीं देते। तो इज़राइल ने कहा
میں نوٹس دیتا ہوں، یہ تمہاری کھانسنا، یہ تمہاری بلغم، یہ تمہاری زکام، یہ میرا نوٹس ہے۔ تمہیں بخار چڑھتا ہے، سر درد ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، یہ میرا نوٹس ہے۔ کوئی وبا پھوٹتی ہے، کوئی وہ لا علاج ہوتی ہے، یہ میرا نوٹس ہے۔ تو پروردگار ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اور یہ وہ چھوٹا موٹا چنڈ چٹولا کر کے جب وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو ہمیں معافی ملتی ہے، ہماری وہ ساری عدلیں اللہ دور کرتا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں میرا کریم رب اپنے کریم نبی کی موجودگی میں اپنی امت کے اوپر، اس انسانیت کے اوپر ابتلا نہیں، عذاب نہیں، امتحان ہے، اور اس میں ہمیں سرخرو کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس اہل ایمان اور صالحین کے لیے آزمائش ہے، فاسقوں کے لیے، مجرموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے سزا ہے، اور دنیا کے ظالموں اور نمرودوں کے لیے مچھر سے بھی زیادہ غیر محسوس عذاب الہی ہے۔ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فوج کعبہ پہ حملہ کرنے کی نیت سے چلے گی، اور جب ایک میدان میں پہنچے گی تو سب کو دھسا دیا جائے گا اول سے آخر تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں کچھ لوگ حملہ کی نیت سے نہیں شامل ہوں گے بلکہ دکاندار وغیرہ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا سب کو دھسا دیا جائے گا، اور پھر ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ ممکن ہے کہ کرونا وائرس میں کچھ صالحین اور نیکوکاروں کو بھی تکلیف ہو، لیکن اس آزمائش سے گزرنے کے بعد ان کا حشر اہل تقوی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کرونا وائرس ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا کرونا وائرس پروردگار کی کوئی آزمائش ہے؟ ہم اس سوال کے جواب سے پہلے ایک نقطے کی طرف ایک احتمال کی حد تک ہی صحیح اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بعض انسانوں کی اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی ایجاد ہو اور اسے بائیو کیمیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا ہو؟ تو ایسی صورت میں نہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہوگا، نہ پروردگار کی طرف سے کوئی آزمائش ہوگی، بلکہ خود انسانوں کا انسانوں کے اوپر یہ بنایا ہوا عذاب کہلایا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک احتمال کی حد تک ہے، اور جہاں تک اصلی سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار کی طرف سے یہ عذاب ہو، تو ایسا کہنا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت بظاہر صراحت کے ساتھ یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پروردگار کبھی بھی اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک اے حبیب آپ ان کے درمیان ہیں، اور اسی طریقے سے اس صورت میں بھی پروردگار امت محمدی پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ یہ امت استغفار کر رہی ہے۔ تو ان دو صورتوں کے اندر خود قرآن کریم نے نفی فرمائی ہے کہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا، اور یہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے، اور کہیں پر بھی ایسی کوئی آیت حتمی اور قطعی طور پر نازل نہیں ہوئی کہ اس امت پر ہم یقیناً عذاب نازل کریں گے، جبکہ سابقہ امتوں کے بارے میں قطعاً یہ آیتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم فرعون ہو، چاہے وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جو چاہنے والے اور ماننے والے تھے وہ صرف محفوظ ہو گئے، اور باقی جو کشتی سے جنہوں نے روگردانی کی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو سابقہ امتوں کے اوپر باقاعدہ عذاب نازل ہوا ہے جس میں پوری امت عذاب کا شکار ہوئی ہے، صرف ایمان والے افراد بچ گئے ہیں، جبکہ امت محمدی کے اوپر پروردگار نے خاص لطف و کرم فرمایا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ اس امت کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ البتہ کیا یہ پروردگار کی طرف سے ممکن ہے کہ کوئی آزمائش ہو؟ تو اس بارے میں بھی یہ قطعاً کہنا کہ آزمائش ہے یا نہیں ہے
بڑا مشکل ہے، لیکن یوں ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پروردگار کی آزمائش اور پروردگار کے امتحان کے ساتھ گزرتا ہے. یعنی انسان اگر یہاں پر بیٹھ کر گفتگو بھی کی جا رہی ہے تو بھی وہ آزمائش ہے، آپ سن رہے ہیں تو وہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے. اور ہم جتنے بھی افعال 24 گھنٹوں کے اندر انجام دیتے ہیں اس میں ہم امتحانات سے گزر رہے ہوتے ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی مسئول وانکم مسئولون، مجھے بھی اپنے خدا کو جواب دینا ہے اور تم سب کو بھی جواب دینا ہے، اور تم سب کو مسئول بنایا گیا ہے. تو یہ جواب دینا اور امتحانات کی گھڑیوں سے گزرنا یہ ہم سب کی ذمہ داریوں کے اندر ہے، اور ہم سب کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں احسن طریقے سے اس آزمائش سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک نقطے کی طرف ہم اور اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس سے کچھ اعتراضات کے جوابات بھی ہمیں مل گئے. بعض وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ دین اسلام بڑا مشکل دین ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک نامحرم سے بھی ہاتھ ملانے کو منع کرتا ہے. تو اب کرونا وائرس نے بتا دیا کہ یہ اتنا مشکل نہیں تھا. بعض لوگ کرونا وائرس کے ڈر سے اب ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، اور بہرحال یہ جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو بروقار لانا بھی چاہیے. اسی طریقے سے اگر دین اسلام نے کہا تھا کہ خواتین گھروں کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، تو آج تو مرد بھی گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے ڈر سے. اور اسی طریقے سے دیگر معاملات کے اندر بھی اسلام نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھویا کرو، ٹشو کو استعمال نہ کیا کرو. اور آج لوگ خود بخود صابن اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو بار بار مسلسل دھو رہے ہیں تاکہ اس مرض سے نجات حاصل کریں. بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب ایک چھوٹی سی مخلوق سے اتنا خوف زدہ ہو رہا ہے تو وہ جو اس مخلوق کا بھی اور سب کا خالق ہے، انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس سے بھی ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی اور ساتھ ساتھ اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم. یہ جو وبا ہے اس کو آزمائش کہنا یا اللہ کا عذاب کہنا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، جو آزمائش، جو بیماری، جو آفت اللہ کا قرب دے دے وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو آزمائش انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاعون ہے کیا؟ یہ اس وقت کا وائرس تھا جس طرح آج یہ وائرس بپا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب تھا اور جس پر چاہتا اس پر بھیج دیتا، لیکن اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا. اور جس جگہ پہ یہ وائرس پھیلا ہو کوئی اللہ کا بندہ صبر کا مظاہرہ کرے اور رکا رہے اور اس بات پر یقین کامل رکھے کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا وہی ہے، تو اسے ایک شہید کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا. تو اس سے بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جب وبا آ جائے، بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے اور اس کی استعانت طلب کرنی ہے. ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہی کامیاب ہوا. تو اس لیے جب بیماری یا آفت یا آزمائش آ جائے تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کے سے استعانت طلب کرنی چاہیے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کچھ آزمائشیں فتنے بپا ہوں گے، اور جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے والے سے افضل ہوگا، جو کھڑا ہے اس سے افضل ہوگا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے افضل ہوگا، اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اور جو ان فتنوں کو سر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ فتنے اس کو ہلاک کر دیں گے، اور جس کو پناہ گاہ مل جائے تو اس کو چاہیے وہ پناہ گاہ لے لے. تو اس لیے اس سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب آزمائشیں اور فتنے بپا ہوں تو آدمی کو خلوت نشینی اختیار کر لینی چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ کا تقرب لینا چاہیے، اللہ سے استعانت طلب کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے. پروردگار ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ پروردگار ہمارے ساتھ رحمت
کرم اور فضل والے معاملے فرمائے، آمین بجاہ شفیع المذنبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کرونا وائرس اللہ کا عذاب ہے کہ آزمائش؟ بحیثیت مسلمان کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ صرف اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کن یہ عذاب ہے کہ آزمائش ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بعض کے لیے یہ آزمائش ہو اور بعض کے لیے عذاب ہو۔ کن کے لیے یہ آزمائش ہے، کن کے لیے یہ عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن جن کے لیے عذاب ہے، یاد رکھیے ان میں جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جج کریں گے، ان کا حساب و کتاب لیں گے، جیسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے عذاب ہوگا، لیکن وہ اس عذاب سے گزرنے کے بعد بچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور وہ صاحب ایمان ہو جائے۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے کفار جو غزوہ بدر میں بچ گئے تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیے، ہمیں یہ کنڈم نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ جن کے لیے آزمائش ہے تو یاد رکھیے یہ آزمائش اس بات کی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، موت سے بھی، خوف سے بھی، اور دوسری چیزوں سے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اب جو اس میں ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس میں اللہ کے ساتھ وفادار رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، اللہ کے ساتھ ہم پر امید رہتے ہیں یا نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں کہ کسی اور کی طرف جاتے ہیں، اور متکبر ہو جاتے ہیں کہ اور عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت زیادہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اسی طرح سے ہماری آزمائش کا یہ بھی حصہ ہے کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، چاہے ان کی آزمائش ہو یا عذاب ہو، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیا ان کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم ان کی خاطرداری کرتے نہیں کرتے، یا نہیں ہو کہ ہم سیلفش ہو کر بھاگ جائیں اور ان کو مرنے دیں۔ ہم ان کے لیے گروسری لا سکتے ہیں، ہم ان کے لیے میڈیسن لا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے گھر میں کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے فون پہ بات کر کے ان کی دل جوئی کریں، ان کو کمفرٹ دیں۔ حضرات محترم، یہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنی ہیلتھ اتھارٹیز کے ساتھ کتنا کوآپریشن کرتے ہیں۔ اگر ہم اس وائرس کو پھیلانے کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کا حصہ بن جائیں گے تو یاد رکھیے ہم آزمائش میں فیل ہو گئے، اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے صحت کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی ڈائریکشن پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ ہم اس وائرس کو پھیلانے کا حصہ نہ بن جائیں، سبب نہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں پورا فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورونا وائرس کو جلد از جلد دنیا سے دور فرمائے، دنیا میں امن، پیار اور محبت اور صحت کو بحال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ایک سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے؟ بنیادی طور پر ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے اسلام کی مجموعی حکمت عملی کو اور خلقت کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے گزر کر انسان اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ آپ اگر نیچر پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کے ساتھ آگ ہے، سردی کے ساتھ گرمی ہے، میٹھے کے ساتھ ترشی اور کھٹاس ہے، دن کے ساتھ رات ہے، تاریکی کے ساتھ روشنی ہے، اونچ کے ساتھ نیچ ہے، عزت کے ساتھ ذلت ہے۔ اسی طرح سے سکون کے ساتھ بے سکونی ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے، آسائش کے ساتھ سختی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیا ان میں سے ایک عذاب اور دوسری نعمت ہے، یا پھر انسانی زندگی کا یہ حصہ ہے؟ ہر عاقل اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یعنی ازداد دوسرے لفظوں میں، اس مادی زندگی کا حصہ ہیں، اور ان کے بغیر یہ جو مٹیریلسٹک حیات ہے یہ گزرتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ انہی چیزوں سے گزر کر انسان
ترقی اور تکامل کی منزلیں طے کرتا ہے اور عروج پاتا ہے۔ انسان کو خلق کیا گیا ہے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے، باکمال انسان بننے کے لیے، اعلیٰ ترین صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور ان اعلیٰ ترین صفات تک پہنچنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔ اب جب ان مراحل میں انسان کو اللہ مبتلا کرتا ہے تو مبتلا کرنے کے بعد پھر انسان کو بتاتا ہے کہ تم میں کیپیسٹی کیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہم سے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو سختیوں میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، جان کے خوف میں مبتلا کر کے، اور آپ کے مالی نقصان میں مبتلا کر کے جب انسان کو ان مراحل سے گزارتا ہے تو اس کی بات کہتا ہے کہ ان مراحل سے جو لوگ صبر کر کے نکلے، یعنی جنہوں نے استقامت دکھائی، جنہوں نے ان چیزوں کو خوش دلی سے قبول کیا، جنہوں نے ان چیزوں کو سینے سے لگا کر ان چیزوں کو زینہ بنایا اوپر چڑھنے کے لیے، ان کو بشارت دیں۔ اور جن لوگوں نے ان کو اپنے لیے عذاب سمجھا، اپنے لیے نقمت سمجھا، اپنے لیے مشکل سمجھا، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ اس لیے جب اس طرح کی کوئی وبا آئے، اس طرح کی کوئی مشکل آئے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مشکل، اس وبا، اس بیماری، اس مصیبت اور اس بلا سے جو اہل اللہ ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب تر کرنے کے حوالے سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی عروج پاتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہیں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑے تو اگر یہ مشکلات انسان کو اللہ سے جوڑ دیں، اس کے اندر انسانی صفات پیدا کر سکیں، اس کو فرشتوں کے خلق و خو سے آراستہ کر سکیں، اس کو عروج دے سکیں، اس کو کمال دے سکیں، اس کو اللہ کا مقرب بندہ بنا سکیں، تو یہی مشکلات اس کے لیے بہترین نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں اس کو مزید اللہ سے دور کر دیں، مزید اس کو ڈاکو بنا دیں، اس کو چور بازاری کا عادی بنا دیں، اس کو ذخیرہ اندوز بنا دیں، اس کے اندر ظلم کی صفت کو مزید پیدا کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آزمائشات اس کے لیے عذاب ہے، اس کو مزید بڑے سے بڑے عذاب کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ لہذا بڑی آسانی کے ساتھ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس طرح کی مشکلات اہل اللہ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ سے مزید دوری اور عذاب کے لیے خود کو آمادہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا فی نفس ہی بیماری اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ زلزلہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اللہ کے قرب کے لیے اپنانا چاہیے اور ان کو اپنے سینے سے اس طرح سے لگانا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے اندر موجود انسانی صفات کو کمال ملے اور ہم اللہ کے قریب تر پہنچیں، اللہ سے دوری اور فاصلہ جو ہمارے درمیان پڑ گیا تھا اس کو ہم ختم کر سکیں، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے، پھر یہ واقعی ہمارے لیے انعام بھی ہے اور ہمارے تکامل کا ذریعہ بھی ہے۔ کرام، ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی رائے جان رہے تھے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ان کی آراء، اور آپ یقیناً یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ہے۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان لمحات سے ہمیں رب کی عافیت طلب کرنی چاہیے ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جہاں جہاں دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت سب کو عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔